الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of a very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is the 4th of Muharram in Karbala, Iraq, and let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zaman Ajjalallahu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tabila برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salam on behalf of ourselves, our families, our friends, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحمين والمرحمات قربة إلى الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, Karbala is an institution from we learn the practical examples of the teachings of Islam, and the conduct of Shuhada Karbala in fact is a guideline till the day of judgment for humanity and mankind. The whole battle which has happened was on one day, by the way, 10th of Muharram. It started early morning and then till Asr Ashur. The last shahadat was the shahadat of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And then the incident which has happened, burning the tents and all that. But in order to commemorate and remember them, everywhere it has been set, different days for different shuhada. Like for example, in Indo-Pak, 8th of Muharram is the day of the shahada of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. In fact, Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam was also martyred at the 10th of Muharram. But then we have picked, 8th of Muharram. In Iraq, 7th of Muharram is, associated with the Shahada of Hazrat Abul Fadl al-Abbas. Likewise, 5th of Muharram, which is tomorrow, is for Ono Muhammad, the sons of Lady Zainab Kubra Salamullah and Abdullah ibn Ja'far. And we see like 3rd and 4th of Muharram, Hazrat Hur ibn Yazid al-Riyahi I mentioned yesterday. And then 4th will be for Habib ibn Mazahir al-Asadi, a friend of Imam Hussain alayhi salatu wasalam.
These are all the characters, you know. So that's exactly what we divide, you know. Then, like 7th of Muharram is for Ali al Akbar in our traditions. Our 9th will be for Ali al Akbar, and then 6th will be for Hazrat Qasim, or the 7th. You know, it depends. But the companions of Imam Hussain, alayhi salatu wasalam, they are also a role model for all of us. That how they have presented their sacrifice and how they had the ma'rifah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And knowingly that there will be a, you know, life lost. But at the end of the day, they stood firmly. And that's why today we say that, Ya laytani kuntu ma'akum fa'afudu fawdan azima. I wish I would be there. Which was not that easy, by the way. I mean, just, you know, we have to read and we have to think about it. It was not that easy. I mean, even today, when you see and you think, like, for example, oh, you know, then I will be able to do so. Can you do it now, today? I mean, today, the oppression is going on, for example, and those people, they have a power in their hands and they can do whatever they want to do. I mean, they can even break the laws and, you know, they can ruin the constitutions. And because they have a power, can you do anything? No. Why? Because either they will put you in a prison or they will, you know, assassinate you, or at least character assassination they will do, or they will destroy your business and you can see in front of your two eyes. So that's why majority of the people, while they have difference of opinion and they have something in their mind, but they won't be able to speak out. Otherwise, you will see that there will be a case against you, they will put you in a prison, and so many things. These days even. And then, when the prison of Ibn Ziyad, if you see in Mukhtarnama, you will understand what type of prisons they had, what kind of basement they had, and how they will torture people over there, how they will treat them. Only because, you know, people, they had a love of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Only because they would have a soft corner for Muhammad wa ala Muhammad alayhi wasalam. Only because they were waiting for Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam. Only because they raised their voice. And you see that hundreds of people sitting over there, and everybody, they know what is right and what is wrong. But they can't say what is right, what is wrong. Why? Because they know the consequences. And dear viewers, why we have to remind ourselves that, you know, when we say, Ya laytani kuntum ma'akum fa'afudu fawdan azima, it's not that easy. It has been said that there was a great scholar that he all would say that I wish I would be in Karbala, and then I will protect Imam Hussain alayhi salam, and I will be with Imam Hussain alayhi salam. And this is that one day he saw in his dream that it's a battlefield of Karbala, and Imam Hussain alayhi salam wants to say his namaz, and he said, okay, let me stand over there to, you know, protect Imam Hussain alayhi salam. But this is that when the arrow was coming towards him, he just, you know, put his head down, and that arrow went to Imam Hussain alayhi salam. 3 times it happened. He could not stand over there. It was so scary. But then he saw that Zuhair ibn Khan, he stood over there and he took the arrows. And then he understood that, you know, he would only be able to do so, not me. Why? Because it's not that. But, you know, when the arrow is coming, I mean, you know, the firing, you know, the sound is so scary. It's not that easy that you will be able to stand and say, oh, it's okay, you know. Yes, you say, but, you know, at the end of the day, when people, they come to know that there is going to be a life threatened, then it's not that easy. Or if they will see that their business lost. So Karbala, the characters, though it was 72 only, but we see those characters, they're a role model for us. Habib ibn Madahir al-Asadi is one of them. Imam Hussain wrote a letter to him that, Habib, I am here in your neighbors. He was in Kufa. I'm in your neighbor, and, you know, I have no one to support me. I want you to come. Habib read that letter and went to his wife. And he said that, well, you know, Hussain ibn Ali, my friend, has wrote a letter to me, but you know what is going on. You know, Ibn Ziyad is here. You know, in Kufa, it's not that easy to go. So he was just, you know,
double-minded. That's what he pretended. And then his wife, she said, don't you feel bad about it? Son of Fatima is calling you, son of Rasulullah is calling you, and he wants your support, and you are sitting over here and you are saying that you are double-minded. Should I go or not? You know what she said? She said, Habib, if you don't want to go, don't go. Let me go to help Imam Hussain. When she said that, he said, you know what? I had already decided to go. But I just wanted to know that what is your faith and belief. And not only that, also, he said, you know, today in these days, I can't trust anybody. But then at the end of the day, we see that he said to his servant, Juno, wait outside of Kufa, I will come from unknown ways and will go towards Karbala. It has been said that when he came out, and he was late because he has to take some unknown route, so nobody will see him where he is going, or he is going out from Kufa. When he reached, then the horse was standing over there ready, and his servant was just whispering to the horse and was saying, don't worry, if my master will not come, I will go to support Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam. And that touched Habib ibn Mazahir. He said, you know, is this that even the servants will have a sympathy towards the son of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And then he went towards Karbala. He reached Karbala luckily. And you know, whenever there would be any arrival of horses, Lady Zainab would ask Amma Fizza. She will say that, have anybody come to support my brother Hussain? She would say, no, enemies are coming and adding more and more. But finally, when Habib came, then Fizza went, she said, Lady Zainab, now the friend of Hussain is here, Habib ibn Mazahir al-Asadi. Shehzadi Zainab, she said, you know what, go right away to Habib and tell him that daughter of Ali, Zainab Kubra, is saying salam to you. And thank you for coming to support my brother Hussain ibn Ali. It was so touchy, you know. When Habib heard that one, he started to cry. And then we see that Habib, the oldest one, he performed his duties. He stood firm with a strong belief in order to protect Imam Hussain and in order to sacrifice his life. And today we see that Habib's grave is in the shrine of Imam Hussain. Not in the same grave, but under the same roof. We see in the holy shrine. You see first there is a Habib ibn Mazahir al-Asadi, then Hussain ibn Ali and then Shuhada Karbala, Ganj Shuhada that we call, and then of course Ali al-Akbar and Ali al-Asghar are along with Hussain ibn Ali. So dear viewers, conduct and the characteristics of Habib ibn Mazahir al-Asadi. That he came, and that is an example that if you have a will and if you want to do that, and if your intentions are pure, then automatically Allah subhanahu wa ta'ala will open the ways for you. الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. And then you will be able to be in Karbala and you will be able to offer your sacrifice. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand the footsteps of Shuhada and will be able to implement upon our characteristics and will be able to present through our practical actions towards humanity and mankind. Stay tuned. We'll be back shortly and we'll take a short break and then we'll open our phone lines for all of you to present your salam and offer your condolences. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. به خونه برگردیم خونه بیرون حرمین مگنم به خونه برگردیم خونه بیرون حرمین من ویرونه 40
میرسم خونه بده سامونم دیگه تو خونه میمونم بده سامونم دیگه تو خونه میمونم دیگه تو خونه میمونم دیگه تو خونه میمونم حرف مادر پدر بزرگامون بود حسین قبل از این دنیا دین و دنیامون بود حسین قبل از این دنیا دین و دنیامون به خونه برگشتم مگه میشه پام به هیئت نرسه به خونه برگشتم مگه میشه پام به هیئت نرسه به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه به خونه برگشتم نمیشه دلم به خیمت نرسه مگه از سنگه چه کنم باز دلم تنگه مهربون ارباب یا حسین دلم و دریا یا حسین دلم و دریا یا حسین دلم و دریا حسین خونه ما در این هیئت والله حسین همه نوکرین هیئت والله حسین لحظه دلبری هیئت والله لحظه دلبری هیئت Welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 4th of Muharram and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open. You can call in and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Mu'mineen wa mu'minat, Muslimin wa Muslimat, Nazirin wa Nazirat, آج 4 محرم الحرام ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضر ہیں. کربلا میں جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ ایک ہی دن میں ہوئی ہیں 10 محرم کو. چونکہ 9 محرم کو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور جنگ شروع ہونا چاہتی تھی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھائی عباس جا کر ان سے ایک دن کی مہلت مانگ لو. تو ایک دن ڈیلے کر دیا گیا تھا جنگ کو, پھر 9 کی بجائے 10 محرم کو. اور وہ ایک رات جو ہے امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ اپنے اہل بیت کے لیے, ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے اور ایک حصہ مناجات, دعا, تلاوت قرآن خدا کے لیے. وہ امام حسین نے آخری رات کو 3 حصوں میں تقسیم, اور 10 محرم کو ساری شہادتیں ہوئیں. اب ہم لوگ چونکہ اور یہ حکم ائمہ علیہ السلام ہے, یعنی اس کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ملتا. مطلب مصیبت کے بعد ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں, مثلا 10 محرم کے بعد ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ عزاداری وہ ہے کہ جو کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے شروع ہو گئی تھی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا جب جبرائیل امین نے جب جنت کی سیر کرواتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ انوار مقدسہ دکھائے, اور وہاں پر جو ہے نا جب حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, علی مرتضیٰ علیہ السلام, فاطمہ الزہرا سلام علیہ, حسن مجتبیٰ, اور جب حسین ابن علی علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جبرائیل کیا بات ہے, میرا دل پکڑا جا رہا ہے, میرا رونے کو دل چاہ رہا ہے, میری کیفیت بدل رہی ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حق بنتا ہے کہ آپ گریہ کریں, اس لیے کہ اب نام حسین ابن علی آنے والا ہے. اور پھر پورا قصہ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا. اور اسی طریقے سے باقی جتنے بھی انبیاء تھے جب ان کا غزر ہوا ہے کربلا سے تو وہاں پر جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ
راہوار وہیں پر رکا ہے, کوئی گھوڑے سے گرا ہے, زخمی ہوا ہے. وی ہیو اے کالر ود us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہیلو. السلام جی میں نے علیکم سلام پیش ورحمۃ کرنا ہے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی السلام آواز نہیں آ رہی, علیکم. آپ دوبارہ کال کر لیجئے, ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ ما قبل کربلا, یعنی کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے عزاداری کا آغاز ہوتا ہے. حتیٰ یہاں تک یہ روایت ملتی ہے, اب کربلا سن 61 ہجری میں ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر میں اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے. تو شہزادی نے حسین ابن علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا. رسول خدا نے حسین ابن علی علیہ السلام کو نومولود بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گریا شروع کیا. تو شہزادی فاطمہ نے پوچھا کہ بابا یہ میرا بیٹا حسین ہے, اور بیٹوں کی پیدائش پر تو نہیں رویا جاتا نا, مطلب اگر کہیں ہو بھی تو وہ اس زمانے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا, تو لیکن بیٹے کی پیدائش پر تو خوش ہوتے ہیں. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ ابھی جب تم نے حسین کو لا کر مجھے دیا ہے تو جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا. ویا میں نے تو کال ودا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی پاکستان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال رضا صاحب کراچی پاکستان سے, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. میرا خیال شاید جی مجھے آواز نہیں آ رہی, کنٹرول روم اگر آواز آ رہی ہے تو ان سے کہیں کہ وہ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش کر سکتے ہیں اور کنٹینیو کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تو عزیزِ محترم عرض یہ کر جی وی ہیو انادر کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا السلام مدد پیر مولا علی مدد. مدد مولا فیصل پاک آپ کو سلامتی اپنے زمان میں رکھے. مولا امام زمان آپ کے وارث ہوں. کل مومن مومنین مسلم مسلمین کی دلی حاجات پوری ہیں, سب بیماروں کو شفا اور ہماری کربلا کے صدقے. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. بسم اللہ میری بہن. آزاداری منار ان کی حفاظت ہو. کوئی مومن مومنین مسلم جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے مولا, اور مولا کا جلد از جلد ظہور ہو. شدت سے منتظر ہے مولا کی. سلام پیش کریے مولا کے حضور. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید العالمین. السلام علیکم عبد اللہ علی بن رسول والا عبد اللہ صاحب الحسین. السلام علیکم ابو الفضل عباس رمضان باب الحوائج الناجین قمر بن ہاشم. السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیگر شہداء کربلا. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الجان. السلام علیکم معذرت الایمان. السلام علیکم شریک امام الزمان عجل فرج سحر مخرج. السلام علیکم وبرکاتہ. بے ظہور کا یا مولا, بے ظہور کا یا مولا, جلد جلد ظہور فرمائیے. ہم آپ کی شدت سے منتظر ہیں مولا. سب کی مدد فرمائیے جو بھی بیار و مددگار ہیں, جو مظلوم ہیں, جو حالت جنگ میں ہیں, ان کو فتح نصرت عطا فرمائیے مولا. ہم بھی شدت سے منتظر ہیں مولا. روز حشر بھی آپ ہمارے لشکر میں, ہم آپ کے شامل ہوں. اور جو بھی بی پاک جس عمل سے راضی ہوتی ہے ہمیں وہ کرنے کی توفیق, جس سے جلد از جلد مولا کا ظہور ہو, ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں مولا. آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور بی بی آپ سے راضی ہوں, اور تا حشر آپ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں, اور بی بی کا حضور بھی یہ پروگرام پیش کرتے ہیں حاضر ہوں. بی بی آپ کو اپنے پیاروں میں شمار کرے, اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہمیں مولا زوار بنائیں, اور سب بچے بچے جو دم بخش ہیں ان کے
شہدار آباد ہے. میری بچیوں کے لیے دعا کیجیے گا, وہ بیمار ہے بہت, ان کی شفا کے لیے مولا کے حضور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ. مولا حاضری قبول فرمائے. اللہ پنجاب پاک آپ کو سلامتی دے, آپ کی ٹیم والوں کو, آپ کے چینل والوں کو اور آپ کے اہل و عیال کو, جو بھی آپ کے قریب ہے سب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ, مولا کا شکریہ. جزاک اللہ, اور اللہ اللہ یسلمک. حافظ. پروردگار اللہ آپ کی اللہ دعاؤں کو پنجاب مستجاب پاک کے فرمائے. والے مولا غازی کے امان میں ہو آپ. اللہ حافظ. جزاک اللہ, اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے, اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدس سے مشرف فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیسہ کربلا میں شہید ہوگا. وی ہیو انادر کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جان آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, خود بھی ہماری طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے یا آپ کی طرف سے, لیکن بہرحال آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں, اگرچہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور وعدہ یہ ہے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. پروردگار قبول فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. عرض کر رہا تھا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ یہ آپ کا نواسہ جو ہے وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید ہوگا, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا. اب کربلا کے واقعہ یعنی پیدائش پر کب واقعہ ہو رہا ہے اور کب ولادت ہو رہی ہے, تو روز ولادت یعنی ولادت کے کچھ دن بعد ابتدائی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں. تو کربلا وہ ہے کہ جو کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس پر گریہ کیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ صفین کے میدان سے واپسی پر کربلا سے گزر رہے تھے, وہاں رکے اور وہاں سے مٹی اٹھائی اور وہاں گریہ کیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے صاحب نے پوچھا کہ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے نا حسین ابن علی کی اس سرزمین پر جو ہے نا وہ شہادت ہوئی. حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ام سلمہ کو جو ہے وہ وہاں سے مٹی لا کے دی ہوئی تھی اور کہا تھا یہ مٹی جس دن سرخ ہو جائے خون بن جائے تو سمجھنا کہ میرے نواسے کی شہادت ہوگی. اور یہی ہوا کہ 10 محرم کو بی بی جو ہے نا وہ سو رہی تھی, اور جب وہ اٹھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پتہ کرو میں نے رسول اللہ کو خواب میں پریشان دیکھا ہے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی حالت کیسے ہوئی اور اتنے پریشان کی ہو؟ تو کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا. وی ہیو انادر کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں نے اسلام پیش کرنا ہے. السلام اعوذ باللہ علیکم من ورحمۃ الشیطان اللہ. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام بسم اللہ علیکم یا بفرمائیں. ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا علی ابن الحسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام لبیک علیکم یا ورحمۃ اللہ حسین. وبرکاتہ. آپ کو سلام آواز آ رہی ہے میری؟ یا حسین. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی کال لگتا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے, تو آپ جو ہے نا دوبارہ کال کر لیجئے, وإلا آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ مولا حسین کی بارگاہ میں آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا. تو عزیزان محترم عرض خدمت یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے گریہ کیا صفین سے واپسی پر سرزمین کربلا کے اوپر. تو گریہ اور زاری اور ذکر کربلا جو ہے نا وہ موجود تھا. اور 10 محرم کو عرض کر رہا تھا کہ جب بی بی ام سلمہ نے اٹھ کر دیکھا کہ رسول خدا کو میں نے پریشان حال دیکھا, جب دیکھا تو وہ جو مٹی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خون ہو چکی تھی 10 محرم کو. تو پھر ان کو سمجھ میں, اس زمانے کے اندر کوئی کمیونیکیشن آج کی طرح تو نہیں تھا نا, میس کمیونیکیشن کے واٹس ایپ
یا مطلب کہیں پر جو ہے نا خبر، وہ کربلا سے خبر چلتے چلتے مدینے تک کتنے دن لگے مطلب جو ہے نا، لیکن اسی دن ان کو پتہ چل گیا اس خون کے سرخ ہونے سے کہ کربلا میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو چکی ہے. تو یہ عزیزان محترم جو ہے نا کربلا سے پہلے اس پر انفسائز کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا، اس کے قصے بیان کیے گئے، اس پر گریہ کیا گیا. تو باقی شہادتیں جو وہ 10 محرم کو ہوئی ہیں، لیکن اب ہم جو ہیں وہ شہدائے کربلا کی جو برجستہ شخصیات ہیں ان کے نام سے ہم نے ایام مختص کیے ہوئے ہیں. مثلا اول محرم کو جو ہے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت پڑھی جاتی ہے. 2 محرم کو ورود کربلا ہے امام حسین علیہ السلام کا. 3 محرم کو حضرت حر ابن یزید ریاحی ہے. 4 کو حبیب ابن مظاہر الاسدی ہیں. 5 کو عون محمد ہے. 6 کو حضرت قاسم ہے. اور 7 کو جو ہے وہ حضرت علی اکبر ہیں. 8 کو حضرت عباس ہیں. 9 کو حضرت علی اصغر ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے. اور 10 کو شہادت امام حسین علیہ السلام اور شام غریبہ کی مجلس جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے تقسیم ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب فلاں تاریخ کو شہادت ہوئی ہے. 8 محرم اگر مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کا دن اور علم کے جلوس نکلتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ 8 محرم کو شاید 10 محرم کو ہی ہے، لیکن ان کا دن مختص کر دیا گیا 8 محرم کو. اور عراق کے اندر ان کا دن مختص ہوتا ہے 7 محرم کو. یا جیسے حضرت علی اصغر علیہ السلام جو ہے نا بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ 9 محرم جو ہوتی ہے وہ علی اکبر کے لیے ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر جو ہے نا علی اصغر کی شہادت پڑھی جاتی ہے. اور ابھی ایران میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا 10 سال سے شاید، آہستہ آہستہ وہ پھیل رہا ہے کہ پہلا جمعہ جو ہوتا ہے نا محرم کا اس کو وہ علی اصغر کا عالمی اصغر ڈے مناتے ہیں. یوم العالمی علی الاصغر، عبداللہ رضی کے نام سے پوری دنیا کے اندر علی اصغر کا دن منایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے ایونچولی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ مصائب کا دن ہی وہ پہلا جمعہ جو ہے وہ قرار پا جائے، اور آہستہ آہستہ اب ہمارے جو شب عاشور میں مصائب پڑے جاتے ہیں وہ شفٹ ہو جائے گا. لیکن فی الحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ تقسیم بندی ہے. آج کے دن جو ہے نا وہ مختص کیا جاتا ہے حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی سے، جو امام حسین علیہ السلام کے دوست تھے، بچپن کے ساتھی تھے. مطلب امام حسین کے بچپنے میں ظاہر اس وقت حضرت حبیب کا تو ایسا بچپنا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ حبیب کو شروع سے محبت تھی اپنے مولا سے، حسین ابن علی علیہ السلام سے. اور کتنے خوش قسمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا ہے. اب یہاں پر انویٹیشن کی کیٹیگریز ہیں نا، ایک وہ جن کو خط لکھ کے بلایا جائے، ایک وہ جن کو قاصد بھیج کر بلایا جائے، ایک وہ کہ جن تک پیغام پہنچایا جائے، ایک وہ کہ کھڑے ہو کر جب فرمایا حل من ناصر ینصرنا تو ایک دعوت عمومی دیا. تو یہ بھی انویٹیشن ہے، وہ بھی انویٹیشن ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے. خط لکھا کہ حبیب حسین ابن علی جو ہے وہ نرغہ آدھا میں ہے، اور میں کوفہ کی طرف آ رہا تھا، کربلا میں جو ہے وہ روک دیا گیا ہوں، اور اس وقت کربلا میں ہوں اور آپ کی آمد کا منتظر ہوں. اور حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. خوش قسمتی یہ ہے کہ پہنچ پائے ہیں، حالانکہ ابن زیاد کوفہ میں موجود تھا، کرفیو لگا ہوا تھا، راستے بند تھے، پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. ہر طرف فوج کے پہرے تھے کہ کوئی کوفہ سے نکلنے نہ پائے حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد کے لیے. لیکن حبیب نکلے ہیں، پہنچے، حبیب کا استقبال ہوا. حسین ابن علی خوش ہوئے. شہزادی زینب کو جب پتہ چلا وہ بہت خوش ہوئی. جب اما فضہ نے جا کر بتایا نا کہ شہزادی حبیب آئے ہیں، حسین کی نصرت کے لیے آئے. اس سے پہلے جتنے آ رہے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا تھا. تو پھر شہزادی نے کہا کہ اما فضہ جاؤ اور جا کر حبیب کو میرا سلام کہو، اور کہو بھائی تیرا شکریہ، تو میرے بھائی حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے جب یہ سنا تھا نا تو خاک کربلا سر میں ڈال کر کہا تھا کہ واہ ویلا، یہ نوبت آ گئی ہے. تعجب کیا تھا، لیکن وفا کی حبیب ابن مظاہر الاسدی نے.
اور سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے. سب سے بوڑھے شہید ہیں کربلا کے. موت سے گھبرائے نہیں ہیں بلکہ رات کو بڑا خوشی کا اظہار شب عاشور کیا حبیب ابن مظاہر نے کہ کل جا کر حوروں سے ملاقات ہوئی. یقین تھا. اس مطلب یہ یقین بہت بڑی بات ہوتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین محکم. جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ پھر انسان جو ہے وہ اتباع اور اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرے گا. جی تو جتنا بھی جو ہے نا وہ انسان وہ کرے گا کیا کہتے ہیں اپنا نا یقین محکم. تو حبیب اس یقین کے ساتھ کہ جانتے تھے حسین ابن علی علیہ السلام کون ہے اور اس قربانی کے نتیجے میں ملنے والا کیا ہے اور صحیح راستے پر ہیں, تو وہ گھبرائے نہیں ہیں اور انہوں نے قربانی پیش کی ہے. اور آج مرتبہ کیا ہے حبیب ابن مظاہر کا, تو ان کی قبر حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر الگ سے بنی ہوئی ہے. جب آپ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اگر باب قبلہ سے داخل ہوں تو بائیں طرف, اور اگر باب الراس سے ہیں تو دائیں طرف بالا سر حسین ابن علی علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے. آئی بلیو کہ ہمارے ساتھ کالرز اور شاید جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کے اندر تھوڑی پرابلم جو ہے نا وہ آئی. بہرحال جنہوں نے بھی کال کی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وی ہیو اے نیکسٹ کالر ود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز محترم, جب آپ کی کال آتی ہے نا السلام علیکم. تو آپ کا نام اور آپ کی کال رجسٹر ہو جاتی ہے, تو پھر ہم آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. پروردگار قبول و منظور فرمائے اور پروردگار جو ہے وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. آج 4 محرم ہے کربلا میں, اور کل 5 ہوگی, پھر 6 ہوگی. بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. مطلب یوں لگتا ہے کہ جیسے کل تبدیل اور رائع ہوا ہے, لیکن 4 دن گزر گئے, چوتھا دن ہے اور کل 5واں دن. تو بڑی تیزی کے ساتھ ٹائم جو ہے نا وہ گزر رہا ہے. بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں معرفت کربلا اور قربانی ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب فرمائے, اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. ہماری فون لائنز اوپن ہیں اور جتنی بھی کالز آئی ہیں ہم آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. اور یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, ان کی حاجات کو پورا فرمائے, اور پروردگار بانیان مجالس کو معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں کربلا عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گھر گھر حسین حسین ہو اور ساری دنیا معرفت مولا حسین علیہ السلام کو حاصل کرے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. سچویشن ایز اٹ از ہے, میں پہلے بھی کربلا کے حوالے سے اپڈیٹ دے چکا ہوں. ابھی تک جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ ریگولرلی نہیں کھلی, لیکن تقاطک فلائٹس آ رہی ہیں. استنبول سے بھی فلائٹس جو ہیں نا وہ لینڈ کر رہی ہیں, نجف میں بھی اور بغداد میں بھی, لیکن فلی آپریٹ نہیں ہوا ابھی تک معاملہ. مگر یہ کہ بہرحال فلائٹس جو ہے نا وہ آ رہی ہیں, اور میرے خیال دبئی والا روٹ شاید ابھی تک بند ہے, لیکن بصرہ ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی آپریٹ کر رہا ہے. وہ 1-2 دن کے لیے بند ہوا تھا, اس کے بعد پھر وہاں سے بھی آپریشن جو ہے نا شروع ہو گئے ہیں. تو بائی روڈ ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ جو روٹین میں کھول دیا گیا ہو.
ایرانیوں کے لیے اور جو ایران میں مقیم ہیں ان کے لیے کھلا ہوا بارڈر، آ جا رہے ہیں لوگ، دونوں طرف سے آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم اس سال محسوس ہو رہا ہے کہ کربلا کے اندر جو ہے نا وہ کمی ہے. مطلب لگ رہا پتہ کہ جنگ کے بعد کے حالات ہیں. اللہ کرے کہ مزید جنگ نہ ہو. اور بالخصوص پاکستانیوں کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. یہاں ہزاروں کے تعداد سے پاکستانی ان دنوں میں جناب ہوا کرتے تھے، ہیں ابھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے. اس کا عشر عشیر بھی نہیں. ابھی نجف میں ہے، کازمین میں ہے، کل 5 محرم میں، کل سے آنا شروع ہو جائیں گے کربلا میں انشاءاللہ العزیز. لیکن ابھی بھی جتنی فلائٹس آئی ہیں اسی میں آئیں گے، جو آ رہی ہیں اسی میں آئیں گے، تو وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے. لیکن بہرحال الحمدللہ رب العالمین ہماری مجلسیں ہر روز ہو رہی ہیں اور اللہ کا شکر ہے بارونق ہیں. مجلس ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے جہاں پر وہ ہمارے ہاں ایک بڑا مجمع ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. میں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا نے توفیق عطا فرما دی کہ میں کویت کے راستے پہنچ گیا. اگر سٹک ہوا ہوتا، نہ آ پاتا تو کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے غم کے اور سوائے پشیمانی کے اور سوائے گڑ گڑا کے دعا کرنے کے کچھ نہیں انسان کر سکتا. بس فوّض امری اللہ ہوتا ہے، ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے. پروردگار جو ہے وہ معاملات کو سنبھالتا ہے. انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، لیکن لطف خدا ہے پروردگار نے شکر الحمدللہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ یہاں پر، اور مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے. آج 4تھی مجلس اور یہ انشاءاللہ 8 محرم تک جو ہے نا وہ چلے گا. ممبر رئیسی باب قبلہ کے، تو جو پاکستان سے یا پوری دنیا سے اردو سپیک زائرین یہاں پر آئے ہوئے. یہ ٹائم کافی آئی نو کہ سینسٹیو ہوتا ہے، بہین مانا کہ لوگ ساری رات گرمیوں میں جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، اور پھر ظاہر صبح یہی ٹائم ہوتا ہے جا کر گھر میں سونے کا اور ناشتہ نوشتہ کر کے. تو لیکن میں کہوں گا کہ جو مومنین یہاں پر ہیں جہاں پر ساری رات جاگتے ہیں 1 گھنٹہ اور جاگ لیں، تو 5 سے 6 مجلس اٹینڈ کر کے جا کر سو جا کریں. ویسے بھی ہوٹلوں میں کھانا 7 ساڑھے 7 بجے ہی شروع ہوتا ہے، تو جائیں جا کر ناشتہ کر کے سو جائیں. بہرحال اینی وے جو بھی آنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہر کے دور دھوس کرب و بلا بسم اللہ. جو بھی کربلا جو ہے نا وہ آنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ کریں. آئیے جی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ میں یجیب تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بار مقام میں ہدیۃ المقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارت کو مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما.
پروردگار ہمارے بارہویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق کو معرفت نصیب فرما۔ پروردگار نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما۔ پروردگار آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، بالخصوص زائرین ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، وسائل مہیا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں صف عزا بچھی ہے پروردگار ہم سب کو معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس مومن مومنہ کے دل میں جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار مراجع عظام مجتہدین کرام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما۔ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات کربلا کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار درس کربلا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, tomorrow, 5th of Muharram, we'll see you again. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda hafiz.